السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. Inner, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 30 سورت عبسہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما پارا میں سورۃ العبسہ. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق اللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para number 30, Surat Abasa. Kindly share the screen. Yes, I can see. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surat Abasa میں ایک رکوع ہے، 42 آیات. مکی صورت ہے. عبس وتولا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبس، اس کا مطلب ہے اس نے اگنور کیا، اس نے منہ بنایا. ہی فراؤنڈ. وتولا، اور وہ مڑ گیا. ولا ٹرنڈ اوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، شان نزول اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے. اس کو سمجھا رہے تھے قریش کے سرداروں کو. اور قریش کے سردار بڑے بڑے سردار جو کہ اسلام کی طرف جھکنا ہی نہیں چاہتے تھے، اکڑ رہے تھے. ان میں 4 بڑے نام تھے. نمبر 1 ابی ابن خلف. نمبر 2 عتبہ بن ربیعہ. نمبر 3 ابو جہل. نمبر 4 عباس بن عبد المطلب.
4 बड़े सरदार कुरैश के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इन चारों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तबलीग कर रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जानते हैं कि कितने मासूम, कितने वेल विशिंग। उनके दिल में ये ख्याल था कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे दे। इसी दौरान अचानक एक सहाबी रसूल जो ऑलरेडी ईमान ला चुके थे और वो नाबीना थे, यानी एक ब्लाइंड सहाबी, उनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कौन आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, चांद आंटी? अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम मखतूम मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनका स्टेटस क्या था? उनका फिजिकल कंडीशन ये थी कि ही वॉज ब्लाइंड। उनको नजर नहीं आता था। तो उन्हें नहीं पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसे इस्लाम की दावत दे रहे हैं। ये उन्हें नहीं समझ आया। और ये ऑलरेडी इस्लाम ला चुके थे, पुराने मुसलमान थे। तो वो बहुत तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए, उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान की कोई आयत सुनाइए, मुझे अल्लाह की कोई बात सिखाइए। क्या कह रहे थे वो आकर? मुझे या कोई रसूल, कुरान हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए। मुझे कुरान की कोई आयत सुना दीजिए, मुझे कुरान से कुछ इल्म सिखा दीजिए। कौन कह रहे थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम। हाँ, और उनकी क्या फिजिकल कंडीशन थी? वो नाबीना थे, अंधे थे। जी, और क्या वो ऑलरेडी मुसलमान थे या नहीं थे? वो पहले ही ईमान ला चुके थे। एग्जैक्टली exactly. तो इस वक्त जब वो आए तो उनको ये नहीं मालूम था, सबसे बड़ी बात, उनको ये नहीं मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ऑलरेडी बिजी। वो किसी काम में बिजी है, ये उनको नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि एक्चुअली एटिकेट्स, मैनर्स तो यही है कि अगर जो टीचर है, और यहाँ पर टीचर कोई आम टीचर नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो ऑलरेडी बिजी है किसी काम में, तो फिर स्टूडेंट को चाहिए कि वो आकर रुके। दीज आर द मैनरिज्म्स, द एटिकेट्स। लेकिन इनको एक इनकी एक एक्सेप्शन ये है कि वो ब्लाइंड है, इसलिए उनको नहीं समझ आ रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजी है, नजर नहीं आ रहा। इसीलिए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इनको मैं बाद में बता देता हूँ। तो थोड़ा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तवज्जो ना फरमाई, और उन सरदारों को वो समझाते गए, कहते गए कि अच्छा, बोलो, मैंने ये बताया, ये बात सही है या नहीं? तो वो सरदार कहते हाँ बिल्कुल सही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को एक्सप्लेन करते रहे, और ये नाबीना सहाबी, ब्लाइंड सहाबी को थोड़ा सा इग्नोर किया, उनकी तरफ तवज्जो ना फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा नागवारा, यानी नागवार गुजरा, उनकी पेशानी मुबारक पर बल पड़ गए। यानी एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा इरिटेट हुए। और जब हम इरिटेट होते हैं, किसी पर नाराज होते हैं थोड़ा भी, तो हमारे जो फोरहेड पर क्या होता है, रिंकल्स फॉर्म होते हैं, पेशानी पर बल पड़ते हैं। वही वर्ड है ये अबसा, कि किसी की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखना, माथे पर बल पड़ना। ये
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آیا، آپ کے ماتھے پر بل پڑا اور آپ پلٹ گئے. کس سے پلٹ گئے؟ آیت 2، ان جاءہ الاعمی، ان کے جاءہ آیا اس کے پاس. وہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کون آیا اس کے پاس؟ الاعمی. اعمی کا مطلب ہے اندھا، بلائنڈ، نابینا، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں آیتیں سمجھ آئی. اب اس آیت کا اگر ہم گرامیٹیکلی اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی نہیں فرما رہے کہ آپ کے ماتھے پر بل پڑا، آپ پلٹ گئے، آپ کے پاس آیا آما، بلکہ اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن میں بات کر رہے کہ اس نے منہ بنایا، اس کے ماتھے پر بل پڑا، وہ پلٹ گیا، وہ جو آیا اس کے پاس ایک اندھا. تھرڈ پرسن میں بات کر رہے اللہ تعالیٰ. کیوں ایسے ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ upset. نہیں سمجھ آیا، کیا بولی ثنا؟ بات جی اللہ سبحانہ تعالیٰ is upset. اللہ از اپسیٹ. اوکے، اور کیا وجہ ہے تھرڈ پرسن میں بات کرنے کی؟ یہ ہم سب کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ اپسیٹ بھی ہے، ناراض بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سچویشن بالکل پسند نہیں آئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کریکشن کروانا چاہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کے گھر میں کبھی بچے، آپ کے اپنے بچے کوئی آپ کو اپسیٹ کرے، ایسے غلط کام یا بہت زیادہ مستی میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم جا کر بچوں کو ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹلی نہیں بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ کس نے کیا، حالانکہ سامنے پتا ہے ہم کو کہ کس نے کی. یہ جس نے بھی کیا ہے خبردار دیکھ لو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ. We speak in third person, isn't it؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آف کورس ناراض تو ہے، اپسیٹ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کریکشن کروانا چاہتے ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کریکشن کروانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مرتبے کے مطابق ایز اے ٹیچر، ایز اے لیڈر، ایز اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اور وہ قرآن ہی کی تبلیغ کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کو جو اسلام سے دور ہے. تو ہی واز رائٹ آن ہز پارٹ، بالکل صحیح تھے وہ. لیکن جو صحابی کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اگنور کیا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ڈس لائک دس. کیا بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی؟ کہ وہ بندہ جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہے، اس کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ بندے جو قرآن کا مذاق اڑاتے، جو قرآن کی امپورٹنس نہیں سمجھتے، وہ دور بھاگ رہے، اکڑ رہے ہیں اپنے گھمنڈ میں، تو ان کو کیوں پرائرٹی دی جا رہی؟ تو یہاں پر بات پرائرٹی کی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی پرائرٹی، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ کہ جو خود والنٹریلی، خوشی سے قرآن کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، جس کے دل میں قرآن کا شوق ہو. One who loves Quran and strives to learn it. اور پھر یہ تو کون ہے؟ بہت ہی اسپیشل کیس ہے کہ یہ ہینڈی کیپڈ ہے، ان کو نظر نہیں آتا. تو اب دیکھیے کہ ایک تو مسلمان
दूसरा स्टूडेंट, और तीसरा हैंडीकैप्ड। तो अल्लाह की नजर में ये बहुत खास है, इनका मकाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की सूरह जो है ना, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स ऑफ कुरान हैं और हमको किसी ने फोर्स नहीं किया इस वक्त यहाँ आकर बैठने के लिए, सीखने के लिए। हम सब वॉलेंटरीली खुशी से आते हैं और कुरान सीखते हैं। तो अल्लाह की नज़र में क्या मकाम है ऐसे लोगों का, ऐसे मुसलमानों का जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस सूरा में हमें नजर आ रहा है। तो खुश हो जाइए। मुझे ये हदीस आप लोग को कल पढ़ानी थी एक, लेकिन देखिए अल्लाह की क्या मर्जी थी कि इसे हम आज पढ़ रहे हैं, और आज इस हदीस को पढ़ने का इम्पैक्ट कुछ और ही होगा हम लोगों पर इंशाअल्लाह। तो आर यू रेडी फॉर दिस हदीस? सुनिए, पहले सुन लीजिए, फिर मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, या तो आलिम बनो, या तो आलिम बनो, नंबर 1। नंबर 2, या तो मुताअल्लिम बनो, यानी या तो स्टूडेंट बनो। नंबर 1 था या तो स्कॉलर या टीचर बनो। नंबर 2, या तो स्टूडेंट बनो। नंबर 3, या तो सुनने वाला बनो। नंबर 3, या तो सुनने वाला बनो। नंबर 4, या तो इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, या तो इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। कितने हो गए? 4 कैटेगरीज। फिर फरमाया, पांचवे ना बनो। क्या फरमाया? पांचवे ना बनो। हदीस ओवर। अब ये पांचवे कौन है? ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ना तो ये कुरान सीख रहे हैं, ना सिखा रहे हैं, ना सुन रहे हैं, और ना इनको इल्म का शौक है। तो ऐसे ना बनो। सुभान अल्लाह। समझ आई हदीस? इतनी प्यारी हदीस है। जी लिखवा देती बाजी। हूँ, अभी आप लोग लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लिखिए सिंपल में, या तो 1 नंबर डालो, या तो आलिम बनो, ब्रैकेट में आप स्कॉलर टीचर लिख सकते, या तो आलिम बनो नंबर 1। नंबर 2, या मुतालिम बनो, यानी स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट बनो। नंबर 3, या तो सुनने वाले बनो, लिसनर्स। नंबर 3, या तो सुनने वाले बनो, यानी लिसनर्स। नंबर 4, या तो इल्म वालों से मोहब्बत, इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। लेकिन पांचवे ना बनो, लेकिन पांचवे ना बनो। डोंट बी फ्रॉम द 5th कैटेगरी। हदीस ओवर। अब नीचे आपको नोट लिखना है, पांचवे कौन, ऐसे लिखिए, पांचवे कौन, और नीचे लिखिए आंसर। ना ना सीखने वाले, ना सिखाने वाले, ना सुनने वाले, ना कोई इल्म का शौक। नोट ओवर। क्या समझ आया इस हदीस से कि अल्लाह की नजर में कितनी इम्पोर्टेंस है इल्म की, नॉलेज की? कि आइदर यू शुड बी अ टीचर, स्कॉलर, और यू शुड बी अ स्टूडेंट, और यू शुड बी अ लिसनर। अगर ये भी नहीं तो क्या, एटलीस्ट जो इल्म वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत तो रखो, दुश्मनी ना रखो। और ये पांचों चारों कैटेगरीज में से कुछ ना कुछ तो बनना ही है, पांचवे ना बनो।
تو ہم لوگ کے یہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وی لک ڈاؤن اپون، یا ہمارے دلوں میں دشمنی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، یا کوئی ٹونٹ کرتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو، ان کو نیچا سمجھتے ہیں، ان کو ہلکا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیچا دیکھنا، دشمنی رکھنا، کسی کو علم والے کو کم تر سمجھنا، یہ ہلاک ہونے والے کام ہیں. اور جو پچھلی سورہ میں ہم پڑھ چکے کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، ہم کس کے ساتھ ہوں گے کھڑے؟ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا جن ساتھ سے ہم دنیا میں. ہاں، تو یہ کیٹیگری آئی تھی نا چوتھی، کہ علم والوں سے محبت تو کرو ایٹ لیسٹ. اوکے، تو بہت خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ کیا ہم یہ 4 کیٹیگری میں سے ہے یا 5ویں ہے؟ آف کورس ہم 4th، ہم ان 4 میں سے ہے. یا تو ہم ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، ہم سنتے بھی ہے اور محبت بھی رکھتے ایک دوسرے سے، الحمدللہ. اوکے، تو کمنگ بیک ٹو سورت عبسہ، ہم پڑھ رہے سورت العبسہ. پہلی 2 آیتیں ہو چکی، اب آیت 3 کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ، وہ اور ما کیا، یدریک کیا سمجھائے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر یہ جو کاف ہے، ڈنڈی والا کاف جس میں ایس لکھا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا سمجھائیں آپ کو. لَعَلَّهُ يَزَّکَّا، لَعَلَّهُ شاید کہ وہ، یہ ہو کس کے لیے آیا ہے؟ وہ بلائنڈ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے آیا ہے کہ شاید کہ وہ یزکا، وہ پاکیزگی حاصل کرے. یعنی یہ جو آپ کے پاس خود دوڑ کے آیا ہے، خود خوشی خوشی تڑپ کے ساتھ آیا ہے، اگر آپ اسی کی طرف، اسی کو پریفرنس دے، اسی کو آپ سمجھائیں، علم دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا حاصل کر لے؟ یزکا. کیا ورڈ ہے یزکا میں؟ پاکیزگی. تزکیہ. پاکیزگی، تزکیہ، رائٹ. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ تزکیہ حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تزکیہ حاصل کرنے کا ذریعہ علم. علم. اور کون سا علم؟ قرآن. 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 تو جیسے ہم لوگ سب آئے ہیں سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی حاصل کر لے، تو ہم سب، ہو سکتا ہے کہ ہم سب بھی پاکیزگی حاصل کر لے اس قرآن کے علم کے ساتھ. او یا تو ایک کنڈیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے. پاکیزگی حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ علم کے ساتھ کیسے پاکیزہ ہوتا ہے انسان؟ ہم ایک بہتر انسان بنے، اپنے بہتر انسان بنے. عمل کو ہاں، سنوارتا ہے، اپنے عمل کو ایگزیکٹلی، سنوارتا. ایگزیکٹلی. دیکھیے جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے کوئی چیز، یو آر اگنورینٹ، تو آپ غلط کام کر سکتے ہو، غلط کام میں پڑنے کے چانسز زیادہ ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے، تو اس کے بعد چانسز کیا ہے؟ چانسز تو یہی ہے کہ آپ پھر غلط کام کو چھوڑ دو. isn't it؟ اس کا کوئی ایگزامپل دینا چاہو گے آپ لوگ؟ خود اپنا ایگزامپل دیجئے کہ قرآن میں آنے سے پہلے مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد میں نے یہ سیکھا تو میرے عمل میں چینج آیا. ایسا ایک ایگزامپل دے دیجئے جلدی سے. جھوٹ بولنا. بفور قرآن گھر میں بیٹھ کے بولتے تھے، کوئی دروازے پہ آئے بول دو گھر میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ویری گڈ. اور کوئی ایگزامپل؟ مقدسہ، ثنا، سریہ. دوسروں کے بارے میں ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں، ویری غیبت ہو گڈ. جاتی ہے. کرتے ہیں یا تھے؟ کرتے تھے.
ओके, तो अब वो अभी चेंज सुधर रहे आया हैं आपके अंदर? वेरी गुड, जी। वेरी गुड, अभी कम बात करते हैं और सही बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। 2 एग्जाम्पल्स बहुत बेहतरीन। और कोई? अंजुम शेख? ये कुरान में आने से पहले झूठ बोलना, बातें बनाना, ये सब मिनट मिनट में हम लोग करते थे, लेकिन अभी बहुत बरा खौफ आता है कि नहीं, अभी खौफ नहीं आता है। करना है, खौफ आता है वेरी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। तो इल्म ने आपका तज़किया किया, आपको करेक्ट किया। तो तज़किया का मतलब क्या है? टू करेक्ट। हाँ, बोलिए शाइला। मैं वक्त बहुत जाया करती थी बाजी कुरान में आने से पहले, अब मुझे घड़ी को देख देख के पूरा काम करती हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया, वक्त की कदर हो गई। बाकी सारे स्टूडेंट्स आप लोग रिफ्लेक्शन टाइम में बताना। वेरी गुड। अब अल्लाह ताला आयत 4 में क्या फरमाते हैं? 3 में बताया कि हो सकता है कि ये सहाबी आपसे सीख कर सुधर जाए, है ना, पाकीज़ा हो जाए। आयत 4, औ या तो क्या हो, यज़क्करू, वो नसीहत हासिल करे। या तो हो सकता है कि वो नसीहत हासिल करे। फतनफ़अहु ज़िक्रा, वो फिर नफा दे उसको ये नसीहत, ये जिक्र। या तो वो करेक्शन उनकी हो जाए, या तो फिर वो इस कुरान से नसीहत हासिल करे। और नसीहत का तो फायदा उसी को होगा जो नसीहत हासिल करे। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि नसीहत, यहाँ पर जिक्र जो है ये किसके लिए आया है? नसीहत, एडवाइस, और या तो फिर रिमाइंडर। ये कुरान बन जाए उसके लिए एक रिमाइंडर, बार बार याद दहानी बन जाए, और वो गलत कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ आ जाए। हो सकता है कि ये फायदा उनको हो। अम्मा, लेकिन, अम्मा लेकिन, आयत 5, मन इस्तगना, मन जो, इस्तगना जो बेपरवाह है, जो गनी है। यानी अल्लाह ताला अब उन सरदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो सरदार जिनको आप प्रेफरेंस दे रहे थे, उनको आपने प्रायोरिटी दी। ये सरदार कैसे है? मन इस्तगना, वो तो बेपरवाह है, उनको कहाँ जरूरत है। वो तो कुरान और इस्लाम का मजाक भी उड़ाते हैं और अपने आप को गनी समझते हैं। इस्तगना में गनी वर्ड, गनी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इनडिफरेंट। उनको तो कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती, उनको कहाँ परवाह है कुरान की और इस्लाम की। तो आप क्यों उनको प्रेफरेंस दे रहे हो एज कंपेयर टू ये सहाबी जो खुद वॉलेंटरीली, खुशी से, शौक के साथ सीखने आए? और ये सरदार, ये तो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, इनको तो कोई जरूरत भी नहीं है, ना तड़प है, आप इनको क्यों लेकर बैठे हो? ये अल्लाह ताला ने क्लियर क्लियर बात बता दी। आयत 6, फ़अन्त लहू तसद्दा, व फिर, अंत आप, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप, लहू लिए उसके, तसद्दा आप इस्तकबाल करते हो। आप, तसद्दा का मतलब होता है अनडिवाइडेड अटेंशन, वेलकम कर रहे हो। अपना सारा फोकस आप उन लोगों पर आप फोकस्ड हो जिनको जरूरत नहीं, जिनको शौक नहीं, जो कुरान की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। आप उन लोगों की तरफ क्यों इतना मुतवज्जे हो? क्यों उनके ऊपर इतना फोकस कर रहे हो जिनको जरूरत ही नहीं? आयत 7, वमा अलैका, वो और माँ नहीं, अलैका और नहीं है आप पर,
یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کس سے فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. کیا؟ اللہ یزکا، کہ نہیں وہ پاکیزگی حاصل کرے، وہ ہدایت پائے. یعنی ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے. کس کو ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے؟ جس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے. آپ اسی پہ فوکس کر رہے ہو. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر ہدایت دے سکو. ناٹ پاسبل. کیونکہ ہدایت، پاکیزگی دینا، یہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یس، ہم نے کل سورہ تکویر کی آخری آیتوں میں یہی پڑھے کہ اللہ جسے چاہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ توفیق، یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے. آپ بالکل ان لوگوں پر فوکس نہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ جو نہیں سیکھنا چاہتا اسے بھی آپ زبردستی سکھائے، اور جو سیکھنا چاہتا ہے، شوق کے ساتھ آیا ہے، اسے آپ اگنور کریں. دس از ناٹ ڈن. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ رول سیٹ کر رہے ہیں کہ پھر علم سکھانے کے لیے پرائرٹی کسے دی جائے؟ بتائیے. جس میں تڑپ ہو علم حاصل کرنے کی. ویری گڈ. جس میں تڑپ ہو علم حاصل کرنے کی. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت 8 میں. آیت 5 میں فرمایا کہ وہ جو لوگ بے پرواہ ہے، آپ ان کو فوکس نہ کریں. اب آپ کس کو فوکس کیجئے؟ آیت 8 میں آ رہا ہے وَأَمَّا، اور لیکن، من، جو، جاءک، آیا آپ کے پاس. جاء، اس کو الٹا کر کے دیکھیے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا. جاء، آجا، آیا. اور لیکن جو آیا آپ کے پاس، یسعا، سعا، دوڑتا ہوا، تیزی سے، تڑپ کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَى، وہ، اور، ہوا، وہ، یخشا، اور اس کے اندر خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے. تو جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، جس کے اندر تڑپ ہے، شوق ہے، اور اس کے اندر اللہ کا خشوع بھی ہے، اللہ کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو آپ پریفرنس دیجیے، پرائرٹی دیجیے. اور اس کے اوپر وہ کیسا ہے، اوپر ہم پڑھ چکے آیت 2 میں، انجاءہ الاعمی، کہ آیا آپ کے پاس ایک نابینا، بلائنڈ یعنی اندھا. تو اب پرائرٹی سیٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے دنیا میں بھی اگر آپ کبھی بس میں، ٹرین میں ٹریول کرتے ہو تو سیٹس ریزروڈ ہوتی ہے فار ہینڈی کیپس، برابر. پھر سیٹس ریزروڈ ہوتی ہے فار ایلڈرلی یعنی سینئر سٹیزنز، اور عورتوں میں جو پریگننٹ ہے یا جن کے پاس چھوٹا بچہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سیٹس ریزروڈ ہوتی ہے نا، بس میں، ٹرین میں. ہیو یو سین دیٹ؟ ایون پارکنگ سلاٹس میں، پارکنگ ایریاز، انڈیا میں تو خیر اتنا نہیں نظر آتا ہے، بٹ اگر ہم انڈیا کے باہر دیکھیں تو پارکنگ لاٹس میں کچھ سلاٹس ہینڈی کیپس کے لیے ریزروڈ ہوتے ہیں. پھر بھلے وہ ایمٹی رہے لیکن وہاں کوئی اور پارک نہ کرے. تو پرائرٹی ہینڈی کیپ کو نمبر 1. نمبر 2 اس اسٹوڈنٹ کو جو شوق کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ آئے سیکھنے کے لیے. اور نمبر 3 وہ خود آلریڈی مومن ہے، وَهُوَ يَخْشَى. تو ایک مومن اسٹوڈنٹ کے اندر اللہ کا خشوع ہوتا ہے،
اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اسی لیے اس کی تڑپ بھی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے مومن. آپ دیکھیے کہ جو بھی غیر مومن ہے اگر آپ اسے بتا رہے ہو قرآن کی کوئی آیت تو ابھی تک اس کے دل میں نہ خشوع ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ تڑپ ہے. تو پرائرٹی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے کرائٹیریا بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر. آیت 10 وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا وہ پھر انت آپ انہو اس سے تلہا آپ غافل ہو اس سے آپ اس کی طرف اٹینشن نہیں دے رہے. وائی ڈونٹ یو پے اٹینشن ٹو ہم ون who is willing to learn. اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور پر فوکسڈ ہو یہ نہیں چلے گا کہ آپ غافل ہو جاؤ اس اسٹوڈنٹ سے جو دوڑتا ہوا آئے اس کے اندر خشوع بھی ہو وہ سیکھنا بھی چاہے اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ وہ ہینڈی کیپ بھی ہو. تو یہ نہیں چلے گا. اللہ اکبر. اب ذرا سا ہم اس پورے واقعے کو تو ہم سمجھ چکے ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایز اے ٹیچر ایک ٹیچر کی پرائرٹیز اللہ بتا رہے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ کو زیادہ پریفرنس دینا چاہیے. ہم سب اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں اسکول میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس روم میں کون سے بچے آگے بیٹھتے ہیں فرنٹ سیٹس پر اور کون سے بچے بیک بینچرز ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے. پھر ٹیچر بھی کس پر فوکس کرتی ہے زیادہ فرنٹ بینچرز پر یا بیک بینچرز پر فرنٹ ہے نا. اور بیک بینچرز کو بھی وہ پڑھاتی ہے لیکن بیک بینچرز کا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان کا دھیان نہیں ہوتا وہ دھیان نہیں دینا چاہتے وہ مستی میں لگے ہوتے ہیں. پھر ٹیچر کیا ان کی وجہ سے ہر روز ان کو ڈانٹ ڈپٹ یا انہی کو ڈسپلن کرنے میں اگر اپنا پورا پیریڈ ختم کر دے تو پھر وہ جو دھیان سے سیکھنے آئے ہیں ان بچوں کا نقصان ہوگا. اس لیے موسٹ آف دا ٹائمس واٹ ڈز دا ٹیچر ڈو بیک بینچرز کے ساتھ کیا کرتی ہے موسٹلی ٹیچر اگنور کرتی ہے ان کو. ایک اچھے ٹیچر کو یہی کرنا چاہیے کہ کبھی ان کو ڈسپلن کر دیا اور کبھی اگنور کیا اور اپنا لیسن پڑھاتے گئے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو سیکھنے آئے ہیں. کیونکہ ایک ٹیچر اور اسپیشلی اگر قرآن ٹیچر ہے تب تو ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس سمجھو ابھی ہمارے 80 اسٹوڈنٹس پریزنٹ ہے الحمدللہ. تو اگر ہم اپنی پرسنل باتیں کریں ٹائم ویسٹ کرے کوئی دوسری باتیں کرے قرآن کو چھوڑ کر تو میں ایز اے ٹیچر مجھے حساب دینا ہوگا. میرے وقت کا بھی حساب دینا ہے مجھے مائی ٹائم ایز ویل ایز 80 اسٹوڈنٹس کے ٹائم کا حساب مجھے دینا ہوگا. کین یو امیجن میرا 1 گھنٹہ نہیں یہ 1 گھنٹہ جو ہم 12 سے 1 پڑھتے ہیں تو یہ کتنے لوگوں کا 1 گھنٹہ ہے 80 لوگوں کا. تو 80 آورز کا حساب مجھے دینا ہوگا اگر میں ٹائم ویسٹ کرتی ہوں. جو لوگ سیکھنے آئے ہیں قرآن سیکھنے آئے ہیں ان کو قرآن سکھانے کے بجائے ان کا وقت برباد کیا جائے یا ان کو وہ نہ دیا جائے جو وہ لینے آئے ہیں تو کیا مجھے حساب نہیں دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا. اینڈ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سورہ عصر میں پڑھتے ہیں ہر روز کلاس ختم ہونے کے بعد لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ہر اسٹوڈنٹ کا کتنا قیمتی ہے کتنا ویلیویبل پریشیس ہے. اور اس سورہ میں آپ کو کون فوکس زیادہ نظر آ رہا ہے
टीचर की इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ आ रही है या स्टूडेंट की इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ आ रही है? स्टूडेंट की। स्टूडेंट। और अल्लाह सुब्हानहू ताला जो अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी उनको भी करेक्ट किया। क्यों? इसलिए करेक्ट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, उनकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर एक माइन्यूट हल्की सी बाल बराबर भी मिस्टेक हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस लेवल को सूट करने वाला ही काम होना चाहिए। और वहां पर अल्लाह सुब्हानहू ताला कोई गुंजाइश नहीं चाहते कि कोई गुंजाइश हो कि जरा सा भी वहां पर 19-20 का भी फर्क पड़े। तो आप देखें कि जो काम हम भी कर रहे हैं, ये कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, we will have to follow the etiquettes and manner इस लेवल पर कि हम कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कलाम अल्लाह का है। कुरान ये किताब अल्लाह की है जिसको हम लेकर बैठे हैं, और इस सिलेबस को पढ़ते और पढ़ाते वक्त we will have to follow the rules, regulations, discipline set by Allah subhanahu wa ta'ala. इसमें हम जरा भी चूचरा रत्ती बराबर भी अपने लेवल से नीचे नहीं आ सकते, बल्कि we will have to strive to excel इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान का एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हक अदा करने वाला बना दे, आमीन। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि उस दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मक्के के बड़े बड़े सरदारों को तबलीग करने की कोशिश कर रहे थे। कौन थे वो बड़े 4 सरदारों के नाम बताइए फिर से? उबय उबे इब्ने खलीफ, number 2 was Uttaba bin Rabia, third was Abu Jahl, and fourth was Abbas bin Muttalib. जी, फिर से लिखवा देती हूँ फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेट। नंबर 1 उबई बिन खल्फ, उबई इब्ने खल्फ। नंबर 2 उतबा बिन रबिया। नंबर 3 अबू जहल बिन हिशाम। नंबर 4 अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब, जो चाचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये चारों बड़े सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, उन्हें इस्लाम का इल्म दे रहे थे। उसी वक्त दौड़ते हुए कौन सहाबी आए उनके पास? क्या नाम था उस सहाबी का? हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम। जी, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका स्टेटस क्या बताया गया? नंबर 1 कि वो ऑलरेडी मुसलमान थे, यानी सहाबी थे, यानी सहाबी रसूल। नंबर 2 वो नाबीना थे, ब्लाइंड थे। और नंबर 3 उनके अंदर शौक बहुत था इल्म हासिल करने का। नंबर 4 वो खुद दौड़ते हुए आए। यहाँ पे उनकी तड़प नजर आ रही है। कुछ लोग होते हैं हम मुसलमानों में कि हम देखिए, हम ऑलरेडी मुसलमान भी है और हमारे अंदर शौक जरूर है कुरान सीखने का, लेकिन वो शौक अभी तक एक्शन में नहीं बदला, वो तड़प में तब्दील होकर और हम उस डायरेक्शन में भाग नहीं रहे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, नजर आ रहा है कि 12 बजे का टाइम है, इतने सारे काम हम लेडीज को होते हैं और शौक इतना है कि हम साथ साथ में कुरान क्लास ज्वाइन करके सीख भी रहे हैं।
تو یہ تڑپ الحمدللہ نظر آ رہی ہے. بہت مبارک ہو کہ ہم ان 4 میں سے ہے، 5ویں میں سے نہیں ہے جو حدیث ہم نے پڑھی. ذرا اس حدیث کو پڑھ لیجئے چاند آنٹی پلیز. کون پڑھنا چاہتے ہیں، چاند میم آنٹی یا مقدسہ؟ یس جی، مقدسہ. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک، یا تو عالم بنو یعنی ٹیچر، سیکنڈ، یا تو متعلم بنو، تھرڈ، یا تو سننے والا بنو، چوتھا، یا تو علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو، یعنی ایکسپٹ آل دیز. پانچویں کون؟ نہ سیکھنے والے، نہ سکھانے والے، نہ سننے والے، نہ کوئی علم کا شوق رکھنے والی. حدیث اوور. ویری گڈ، ویری گڈ، الحمد. Now we move on. آیت نمبر 11. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے علم کی امپورٹنس بتا رہے. ابھی تک اسٹوڈنٹ کی امپورٹنس ہو گئی. اب قرآن یعنی ہمارا سلیبس، ہمارے اس کتاب بک کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں آگے بتا رہے ہیں. فرام آیت نمبر 11 till آیت نمبر 16. 11 to 16 قرآن کی آیتوں کی امپورٹنس. اللہ تعالیٰ فرماتے 11 میں، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ قرآن، تذکرہ ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے. بے شک یہ قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے. فمن شاء، پھر، من جو، شاء چاہے، ون ہو ولس، ذکرہ وہ کیا کرے؟ اس کا ذکر کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس پر کنٹمپلیٹ کرے، غور و فکر کرے، بار بار پڑھے، بار بار سیکھے، بار بار سمجھے. یہ بار بار اس کا ذکر کرنا، یہ کون کرتا ہے بار بار ذکر؟ فمن شاء، پھر جو چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور کل کی کلاس میں ہم پڑھ چکے کہ یہ چاہت، یہ چاہنا، یہ صرف ون وے پروسیس نہیں ہے. توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ سے. اللہ سے. یہ گائیڈنس، یہ ہدایت اللہ کی ہاتھ میں ہے. اور ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اللہ کا کون سا نام ہے جو ہمیں یہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے؟ رب العالمین. رب العالمین. ہم سمجھتے ہیں رب العالمین صرف ہم کو روزی یا نیوٹریشن یا پروویژنس دیتا ہے، لیکن رب العالمین جسے چاہے اسے ہدایت بھی دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن بہترین نصیحت ہے. نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف نصیحت؟ بتائیے. ریمائنڈر باجی. ریمائنڈر. اچھا. اور نصیحت کے معنی کسی کو سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھتے نہیں ہو. کسی کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں. رائٹ. نصیحت کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائس، اور ایڈوائس ایسی جو کسی کو گائیڈ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے. اب قرآن کی نصیحت اور ہم انسانوں کی ایڈوائس، کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کبھی کہ ذرا مجھے بتائیے یہ کام کیسے کرنا ہے. اسپیشلی جب تک ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اگر ممی ہمیں کوئی کام بتائے تو ہم کہتے ہیں اسے کیسے کرنا ہے ممی مجھے بتاؤ. بچوں کو لیس باندھنا نہیں آتا، فار ایگزامپل شو لیس باندھنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا. پھر ذرا ذرا بڑے ہوتے ہیں تو گھر میں اگر آپ کو صاف صفائی کرنا ہے، ڈسٹنگ کرنا، آپ بچوں کو کہتے ہو تو کیسے کرنا ہے، پھر آپ ان کو سکھاتے ہو، کر کے بتاتے ہو.
روٹی بنانا جب ہم سیکھتے ہیں تو اٹ از ناٹ ایزی، پہلے گول نہیں بنتی ہے، پھر کیسے سکھاتی ہے ممی. اور کیا ڈے 1 کسی کی روٹی گول بنی ہے، پرفیکٹ بنی ہے؟ ڈے 1 شو لیس باندھنا سیکھ جاتے بچے. پہلی بار ہاتھ میں پینسل اٹھائی تو فٹافٹ سر 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 لکھنا سیکھ جاتے بچے. Does it happen in the first time, first instance? نہیں. نہیں. تو پھر یہ اب ہم کو ورڈ سمجھ میں آئے گا، تذکرہ اور ذکرہ، یہ دونوں کی امپورٹنس اب یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن بھی ہم کو ایک بار پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گا. یہ ریمائنڈر اسی لیے ہے کہ بار بار پڑھ پڑھ کے، سن سن کے، سمجھ کے، لکھ کے، تب یہ ہماری پریکٹس میں، ہمارے عمل میں آئے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسے بار بار کیا جائے ایز اے ریمائنڈر. نمبر 1 ڈفرنس. نمبر 2 ڈفرنس کیا ہے کہ آپ کا ایک بچہ آیا، اب دیکھیے ایک بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے، اب آپ نے اس کو اسکول میں بھیجا، اب اس کو آپ لکھنا سکھاتے ہو. آپ اپنا، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، اپنے ہاتھ سے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ میں پینسل دیتی ہے اور پھر پکڑ کے اسے لکھنا سکھاتی، ہاؤ ٹو ٹرن دا ہینڈز اینڈ فنگرز، isn't it؟ ایڈیشن، ٹیبلز آپ خود سکھاتے ہو. تو آپ نے ایک بچے کو سکھایا، اب اس کے بعد 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد یور سیکنڈ بیبی از بورن. اب وہ بچے کو آپ پھر جب وہ ٹوڈلر ہے آپ پھر اس کو سکھاتے ہو. تو کیا ایسے ہو گیا کہ ایک بار سکھا دیا ایک بچے کو، اب دوسرا اپنے آپ سیکھ جائے گا؟ از اٹ پاسبل؟ نو. لیکن ماں کو تو ہر ایک کو الگ الگ سکھانا ہے، ٹیچر کو بھی ہر ایک کو الگ الگ سکھانا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام، یہ قرآن، کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ بار نازل ہوا؟ نہیں. یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار قرآن نازل فرما دیا اور وہ نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتے کہ انجم تم نے جھوٹ بولے، ابھی جھوٹ مت بولنا. اللہ تعالیٰ نہیں نام لیتے کہ چاند تم نے کیوں کسی کی غیبت کی، یہ گناہ ہے، اب تم غیبت نہیں کرنا. isn't it؟ کیا آپ کو یہاں پر میرا، آپ کا، کسی کا نام نظر آ رہا ہے؟ نو بڑی. 1400 1450 سال ہو گئے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کا تزکیہ ہو گیا، کتنے ہی لوگوں کی کریکشن ہو گئی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. So one book is a correction, is a guidance for each and everybody. تمام عالمین کے لیے یہ ہے اس کتاب کا نصیحت ہونا، یہ ہے اس کتاب کا گائیڈ کرنا without pointing at anybody individually. اور ایکچولی یہ قرآن کا سب سے بڑا اٹریکشن ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو اس طرح نام لے لے کر اگر ٹوکتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے ہم کو کہ ہمارا نام لے کر ہمیں بار بار ٹوکا جائے، کریکٹ کیا جائے، چاہے وہ ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو، گھر والے ہی کیوں نہ ہو، یا اسکول ٹیچر ہی کیوں نہ ہو. یو فیل ashamed، آپ کو یو آر belittled اگر آپ کا نام لے کے آپ کو ٹوکا جائے، کریکٹ کیا جائے. اگر آپ کی مارک شیٹ، آپ کا ریزلٹ سب کے سامنے اوپنلی آپ کے مارکس اناؤنس کیے جائے تو برا لگتا ہے، unless you have stood first. تو یہ ہے تذکرہ کا مطلب، کہ ایک ہی ذکر ہے لیکن سب کی کریکشن کرتا ہے without belittling anybody. سبحان اللہ. اور اوپن فار آل ہے، فمن شاء ذکرہ، اٹ از اوپن فار آل، جو چاہے اس کا ذکر کرے، جو چاہے اسے اپنا گائیڈ بنا لے، جو چاہے اسے پڑھے، سنے، سمجھے.
تو پھر کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے اس کا تم پر اثر ہوگا. قرآن کا ذکر کرنے والوں پر قرآن کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، قرآن کا اثر نظر آنے لگتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا امپیکٹ نہ ہو. جیسے آپ لوگوں نے خود بتایا کہ پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے جب معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے. غیبت کرتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو، ٹائم ویسٹ کرتے تھے. لیکن اب الحمدللہ قرآن کا اثر ہم پر ہونے لگا ہے. اب یہ کہاں پر ہے قرآن؟ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی صحف مکرمہ. کہاں ہے یہ قرآن؟ فی یعنی میں، کس میں؟ صحفم، صحیفوں میں. صحیفہ کہتے ہیں پیجز، scriptures. شیٹس، اسکرپچرز. یس. جیسے آپ کی نوٹ بک ہے تو نوٹ بک کے اندر پیجز ہوتے ہیں اور اس کو بائنڈ کر کے نوٹ بک بنتی ہے. لیکن اگر آپ فائل فارم میں رکھو، آپ کی فائل میں آپ کیا کرتے ہو؟ پیجز کو فائل کر کے رکھتے ہو، شیٹس کو. تو صحفہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صحیفہ اور پلورل ہے صحفن، پیجز، شیٹس، اسکرپچرز. مکرمہ کیسے ہے یہ کتاب قرآن کے صحیفے کیسے ہے؟ مکرمہ، اس کا مطلب ہے بہت باعزت، بہت زیادہ آنرڈ. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک پنہ، ایک ایک لفظ بہت باعث عزت ہے. اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کیا میرے اور آپ کے نزدیک بھی اس کی امپورٹنس ہے؟ ہونی چاہیے، کیونکہ آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرفوعتن، اس میں رفع ورڈ ہے. مرفوعتن، یہ کتاب سب سے رفع، سب سے ہائیسٹ لیول، ہائیسٹ رینک کی کتاب ہے. دی موسٹ ایگزالٹڈ، اس سے اونچا مقام اور کسی چیز کا ہو نہیں سکتا. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رینک اللہ کے کلام کا ہے. مطہرہ، کیسا ہے یہ کلام؟ سب سے زیادہ پاکیزہ. طہارہ ورڈ ہے اس میں، دی موسٹ پیوریفائڈ، پاکیزہ. یہ خود بھی پاکیزہ ہے کلام، اور یہ لوگوں کا بھی تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے. تو یہ معزز کتاب اللہ کی لوح محفوظ میں اللہ کے پاس سیکیورڈ، آنرڈ، ایگزالٹڈ، پیوریفائڈ بک. سبحان اللہ. Beta, excuse me, I would not have interrupted you, but many are leaving and there is a message from Kanis to please remind Baji to read hadith of yesterday's surah. She had asked me to remind her and she has put this up. الحمدللہ. I said that حدیث وہی والی تھی جو ہم نے پڑھے نا کہ Okay. 4 بنو، جی. 5واں نہ بنو. جزاک Okay. اللہ خیرن کثیرا. Yes, so we will stop here. مرفوعاتم مطہرہ، آیت 14. ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. That means the students and the teachers of قرآن اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم اللہ کی نظر میں ایسے ہی بن جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا